प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम मत्ती की इंजिल बाब 24 और उसकी आयत 4 से 19 तक गौर करे थे और आयत 20 से आयत 22 पढ़े, मगर ये आयतों पे गौर नहीं करे। आज हम ये आयतों के साथ आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आयत 20। लिखा हुआ है, जहाँ मसीह बोलते हैं, बस दुआ मांगो कि तुम्हें जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह हमेशा दुआ के बारे में बात करते थे। मेरे दोस्त, हम हमारे ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम दुआ नहीं करेंगे। मसीह यहाँ सताए जाने के दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मुसीबत के दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ मसीह बोलते हैं कि दुआ करो। आखिर कई को, ताकि जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। आप सोच सकते कि मसीह लोगों का कितना ख्याल कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जाड़ों के वक्तों में मुसीबतें पैदा होंगे तो कितनी तकलीफ रहेंगी। मेरे दोस्त, हमको ख़त्म पे दुआ करना है। आयत 21 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। तो दोस्त, यहाँ मसीह बोलते हैं उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी। अगर हम मुकशफा की किताब बाब 7 और उसकी आयत 14 में देखेंगे तो लिखा हुआ है, उसने मुझसे कहा कि ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। तो दोस्त, यहाँ भी जो लफ्ज़ लिया गया है वो है बड़ी मुसीबत, यानी कि ये मुसीबत बिल्कुल अलग रहेंगी। जैसा हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुसीबतें पैदा होती हैं वैसा नहीं, बल्कि अलग। ये एक बड़ी मुसीबत रहेंगी और ये मुसीबत को मसीह इस तरह से समझाए हैं, जानो बोलते हैं ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। मेरे दोस्त, अब आप सोच सकते कि ये मुसीबत कैसी रहेंगी। हम ये बात का ख्याल रखना कि ये बात जो बोले हैं कोई इंसान नहीं बोला है, बल्कि मसीह बोले हैं, और उनके बात से उन्होंने पीछे नहीं हटते। उन्होंने जो बोले वो बराबर होके रहेगा। आयत 22 में लिखा हुआ है, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुज़िदों के खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। प्यारे भाई और बहन, हम मुकशफा की किताब में पढ़ते हैं कि मुसीबतों के वक्तों में ज़मीन पे की 1/3 आबादी बर्बाद हो जाएंगी और दूसरे बार ज़मीन की 1/4 आबादी बर्बाद हो जाएंगी। बोलने का मतलब ये है कि ये मुसीबत दूसरे वक्तों के मुसीबतों से बिल्कुल अलग रहेंगी। मुकशफा की किताब बाब 6 के हिस्से को देखेंगे तो बताया गया है कि लाल घोड़ा, काला घोड़ा और एक जर्द सा घोड़ा, यानी कि ये 3 घोड़े निकलेंगे और ज़मीन की जो आबादी है बर्बाद कर देंगे। मेरे दोस्त, एक वक्त था जहाँ लोग ये सोचने लगे कि क्या ये हो सकता, क्या ज़मीन की आबादी बर्बाद करना क्या आसान बात है क्या। बोलने का मतलब ये है कि उनका जो ख्याल था वो ये था कि ये बात बढ़ चढ़ के बोली गई है, जिसे अंग्रेज़ी में एग्जैजरेशन बोलते हैं। कई बाइबल के उस्तादां भी ये बात को एग्जैजरेशन समझे, मगर इस वक्त हमको मालूम होना चाहिए कि दुनिया कई शहरों में एटम बम्स हैं, यानी कि दुनिया के एक एक शहर में, तकरीबन एक एक शहर में एटम बम्स हैं, जिसका इस्तेमाल करने से दुनिया की आबादी ख़त्म हो जा सकती। अब लोग ये बात को माने हैं कि बाइबल में जो बात लिखी गई है वो सच है, मगर मसीह ये आयत से हमको तसल्ली भी देते हैं। उन्हें बोलते हैं, मगर बरगुज़िदों के खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। मेरे दोस्त, खुदा नहीं चाहेगा कि लोग खुदकशी करें, इसलिए ये दिन लंबे नहीं रहेंगे बल्कि छोटे किए जाएंगे। ये होगा। अब हम वो हिस्से पे आएंगे जहाँ उन्होंने अपने दोबारा आने के बारे में बात करते हैं। आयत 23 से 25 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उस वक़्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना।
کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ میرے دوست، میں چاہوں گا کہ یا مسیح جو بات بول رہی اسے نظر انداز نہ کرو۔ آج کے زمانے میں جو معجزے ہو رہے ہیں، ذرا شک شبے کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ کئی کو بولے تو جو بڑے بڑے معجزے ہوں گے وہ مسیح نہیں رہیں گے، اس میں وہ شخص رہیں گا مخالف مسیح، جسے انگریزی میں اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مل کے جو کام کرنے والا رہیں گا وہ رہیں گا جھوٹا نبی یا مسیح۔ اور ایک بات ہم کو بولتے ہیں، ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں، یعنی کہ یہ مخالف مسیح برگزیدوں کے زندگیوں میں بھی کام کریں گا، اور مسیح بولتے ہیں ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برگزیدوں کون ہیں؟ کلام میں دیکھیں گے تو ہم کو دو برگزیدوں کی گروہ ملیں گی، اسرائیلیوں کے برگزیدوں اور کلیسیا کے برگزیدوں۔ اب ہم یہاں ہماری عقل استعمال کرنا پڑے گا کہ یہ بات کون سے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، کس کے بارے میں ہمارے خداوند اب تک بات کر لیتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ ہے اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اسرائیل یہ آیت میں برگزیدوں ہیں۔ یسوع مسیح جو ہیں کلیسیا کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ تھوڑے لوگوں کو کبھی کبھی بے وقوف بنا سکتے، آپ سارے لوگوں کو کبھی کبھی بے وقوف بنا سکتے، مگر آپ خدا کے فرزندوں کو ہمیشہ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست، ایک عورت تھی جو جھوٹے استادوں کے تعلیم میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ عورت 1 مہینے تک ہمارا ریڈیو پروگرام سنتے رہی، اور 1 مہینے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ جو تعلیم میں قائم ہے وہ غلط ہے، اور یہ عورت یسوع مسیح کو قبول کری اور اپنے دل میں یہ بات جانی کہ یسوع مسیح سچائی ہیں اور ان کی تعلیمچ سچی تعلیم ہے۔ تو دوست، خدا کے فرزندوں کو کوئی بھی ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ ایک وقت آئے گا کہ خدا کے فرزند جھوٹی تعلیم سے باہر آئیں گے۔ آیت 26 اور 27 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، دیکھو وہ کھوٹیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ تو میرے بھائی، جب مسیح آئیں گے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نہیں رہیں گے ان کے بارے میں بتانے کے لیے، مگر جب مسیح آئیں گے تو ساری دنیا جانیں گی اور ان کا آنا بجلی کے ویسا رہے گا۔ تو میرے دوست، جب بجلی چمکتی ہے تو ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ بجلی چمکی ہے، اور بعض وقت ڈر بھی جاتے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ مسیح کا دوبارہ یہ زمین پہ آنا ویسا رہے گا، کسی کو بھی ان کے آنے کی خبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ہمارے خداوند دوبارہ آئیں گے زمین پہ اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، تو ہر کوئی جانے گا کہ انہوں آ رہے ہیں۔ آیت 28 پڑھیں گے، مسیح بولتے ہیں، جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔ پیارے بھائی بہن، زیتون کے پہاڑ پہ مسیح اپنے شاگردوں کو آخری وقتوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ آیت سمجھنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ بجلی کے ویسا اپنے دوبارہ آنے کے بارے میں بات کر کے اس کے بعد گدھ جمع ہو جانے کے بارے میں بات کرنا ایک عجیب بات ہے، مگر میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ یہ بات مسیح کے عدالت کرنے کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ کئی کو بولے تو مکشفہ کی کتاب باب 19 دعوت نامہ کے بارے میں بات کرتی ہے، جہاں ہوا کے پرندوں کو پیغام بھیجایا گیا تھا خدا کی بڑی ضیافت میں شامل ہونے کے لیے۔ اگر ہم مکشفہ کی کتاب باب 19 اور آیت 17 سے 19 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، پھر میں نے ایک فرشتے کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے
بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سارے اڑنے والے پرندوں سے کہا کہ آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سارے آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہوا کے پرندے جو مردوں کو اپنی کھادگی بنائیں گے، وہ خدا کے طرف سے عدالت ہے۔ جب ہمارے خداوند دوبارہ آئیں گے تو عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آیت 29 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ میرے دوست، غور کرو کہ یہ جو ہے مصیبتوں کے دنوں کے بعد فوراً ہوں گی۔ میرے خیال سے یہ ساری چیزیں مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت ہوں گی۔ آیت 30 میں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ حالانکہ یوحنا بولتے ہیں، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ کئی کو بولے تو دوست، ہر ایک انسان یسوع مسیح کو آتے ہوئے دیکھیں گا اور اپنی چھاتی پیٹیں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگاں جان لیں گے کہ یہ دنیا میں رہ کے ان لوگاں جو رستے پہ چل رہے تھے وہ غلط رستہ تھا۔ آیت 31 میں مسیح بولتے ہیں، اور وہ نارسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس سرے سے اس سرے تک جمع کریں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت میں جو برگزیدوں کی بات ہو رہی ہے وہ اسرائیلی قوم ہے۔ پرانا عہد نامہ کے جو نبیاں تھے ایک معجزے کے بارے میں بات کرے کہ اسرائیلیاں قوم یعنی کہ یہودیاں پھر واپس اپنے زمین پہ آئیں گے۔ یہ کلیسیا نہیں رہیں گی جو خداوند یسوع مسیح کے آنے کے وقت اٹھائی جائیں گی۔ فرشتوں کا تعلق کلیسیا کے اٹھائے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود آئیں گے اپنی کلیسیا کا استقبال کرنے کے لیے۔ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنی کلیسیا کو بادلوں میں کھینچنے کے لیے۔ انہوں کلیسیا کے لیے اپنی جان دیے اور انہوں خود ساری کلیسیا کو سمیٹ لیں گے۔ تو جب مسیح یہ بولتے ہیں کہ فرشتے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس سرے سے اس سرے تک جمع کریں گے، تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح اسرائیلی قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی خدمت گزاری ہمیشہ اسرائیلیوں کے ساتھ رہی ہے۔ یہ ہوگا اب ہم مسیح کے ایک تمثیل کے طرف بڑھیں گے۔ آیت 32 اور 33 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میرے دوست، یا مسیح ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ہے آخری دنوں کے اثرات کو پہچاننے کے لیے۔ خدا ہم لوگوں کو اتنا دماغ دیا ہے کہ حالات کے ذریعے سے ہم پہچان لے سکتے ہیں۔ آج کے روز اگر ہم دیکھیں گے تو کتنے عجیب نشان ہم کو دکھ رہے ہیں۔ چو طرف زلزلے آ رہے ہیں، پانی کے طوفان سے انسان کی، جانوروں کی اور کھیتوں کی بربادی ہو جا رہی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہم پہچان سکتے۔ خدا ہم کو اتنی تو عقل اور سمجھ دیا ہے۔ آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے یہ نسل، اور یہ نسل جو ہے اسرائیلی قوم ہے، اور مسیح بولتے ہیں
جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آیت 35 میں مسیح بولتے ہیں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میرے دوست، انسان جب اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے جھوٹ بات نکلتی ہے۔ انسان وعدہ تو ضرور کرتا مگر وہ وعدے کو پوری نہیں کرتا، مگر ہمارے خداوند جب کچھ بولتے ہیں تو اسے پوری بھی کرتے ہیں۔ آیت 36 میں مسیح بولتے ہیں، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ پیارے بھائی بہن، حالانکہ لوگاں جانیں گے کہ مسیح کا آنا قریب ہے، مگر لوگوں کو یہ بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں کون سے دن کو آئیں گے اور کون سے گھنٹے میں۔ اگر ہم غور کریں گے تو کئی لوگاں اپنی پوری کوشش کرے مسیح کے آنے کے بارے میں بتانے کے لیے مگر ناکامیاب رہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آگے لوگاں یہ بات بھی بتانے کی پوری کوشش کریں گے کہ انہوں کون سے وقت آئیں گے، یعنی کہ کون سے گھنٹے میں، مگر یہ پکی بات ہے کہ مسیح کون سے دن آئیں گے یا کون سے گھنٹے میں آئیں گے، کون سے وقت میں آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ صرف خدا باپ جانتا ہے۔ آیت 37 سے 39 میں مسیح بولتے ہیں، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ تو مسیح وہ دن آئیں گے جیسا نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا۔ نوح کے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگاں گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کے خیال ہمیشہ گناہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 5 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، مگر ہمارے خداوند بولتے ہیں کہ ان کا آنا ویسا رہے گا جیسا نوح کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور مسیح یہاں جو ہے ان کے کھانے پینے کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھانا اور پینا غلط بات ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کے 10ویں باب کی آیت 31 دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ میرے بھائی، نوح کے زمانے میں لوگاں کھا رہے تھے اور پی رہے تھے مگر خدا کے جلال کے لیے نہیں۔ ان لوگاں ایسے طریقے سے زندگی گزارے تھے جیسا خدا ہیچ نہیں۔ اس کے علاوہ نوح کے زمانے کے لوگاں شادیاں کرتے تھے۔ یہاں ہمارے خداوند یہ نہیں بول رہے کہ شادی کرنا غلط بات ہے، ہمارے خداوند ایسا نہیں بول رہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگاں خدا کے پیغام کو ٹھکرا دیے تھے جو خدا نوح کے ذریعے سے دیا تھا، اور شادی کرنے میں اور شادی کرانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کو خدا کے خیر کے پیغام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان لوگاں اس طریقے سے زندگی گزارے تھے جیسا خدا یہ کائنات میں ہیچ نہیں۔ آیت 40 سے آیت 51 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائیں گی اور دوسری چھوڑ دی جائیں گی۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس دن تمہارا خداوند آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب ہونے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے
جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر انہیں کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کی وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یہ تمثیل جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جو آنے والے دنوں میں بولیں گے، خیر خداوند تو آنے میں دیر کر رہا ہے، تو میں ذرا اطمینان سے جیتا ہوں۔ میرے دوست، جب مسیح آئیں گے تو وہ انسان کا انصاف کریں گے۔ یہ ایک اچھی بات ہے جو مسیح ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ ہے۔ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے کہ جب مسیح آئیں گے تو ہمارے زندگی میں یہ دیکھے کہ ہم ایک اچھی اور نیک زندگی گزارے ہیں۔ مسیح ضرور ہر ایک کو دیکھیں گے اور جانیں گے، اس لیے ہمارا فرض یہ ہے کہ ان پہ جب ایمان لائے ہیں تو ہماری زندگی کو بھی ان کے قدموں کے ساتھ لے کے چلنا ہے، ورنہ کلام ہم کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ مسیح ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوست، مسیح کا آنا کبھی بھی ہو سکتا، اور یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک اچھی زندگی گزاریں۔